इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये हिटलर माइंड सेट का शख्स है, मुल्क में तकसीम चाहता है, मुल्क में खाना जंगी चाहता है। 17 तारीख को अवाम ने इमरान खान साहब के बयानिए पर मोहर सब्त कर दी है। कालक इमरान खान की थी, उससे हमारे कपड़े भी मैले हुए हैं। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। 23 तारीख को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता फिर। राणा साहब, आपको और अता तारड़ को ये लगता है हम आपको दिखाएंगे बहादुर कौन होता है। अदारों को चाहिए कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करें। फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल ताखीर क्यों हुआ? मैंने तो चैलेंज कर दिया पीटीआई का फैसला करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सुनी आपने ये तमाम बातें, तमाम की तमाम जो बातें हैं और जो वादे हैं और जो थ्रेट्स हैं, जो वार्निंग्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनका ताल्लुक़ किससे है? सियासत से, कि कौन कुर्सी संभालेगा, कौन निकलेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हमने देखा, आज पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतना ज़्यादा जो रुपया है वो खाई में जाके नहीं गिरा। 6 रुपये वैल्यू रुपए की कम हुई है और डॉलर का रेट 222 था ओपन मार्केट में। उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि जी कुछ इंडिकेट करता है या नहीं करता, बट इट डज इंडिकेट ए कॉन्फिडेंस जो होता है पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, वो भी कोई 900 पॉइंट नीचे गया है। तो जो आम शहरी है उसके लिए तो यही सवाल है कि भाई क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, क्या श्रीलंका वाली सिचुएशन बनेगी। फिच इंटरनेशनल जो है एक इकोनॉमिक जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करते हैं ममालिक की, उन्होंने पाकिस्तान को आज नेगेटिव में डाल दिया। तो हमें हुकूमत एक तरफ कह रही है आप तसल्ली रखें, थिंग्स विल बी मैनेज्ड। चाइना से भी पैसे मिल गए और IMF की भी एग्रीमेंट होने जा रही है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं सिचुएशन आज की, इस पे तो यकीनी तौर पे सवाल तो ये बनता है हुक्मरानों से भी और अपोजिशन से भी कि आपका फोकस किस चीज़ पे है। और आपको ये भी याद होगा कि 25 मई को ये बात हुई थी कि जी अर्ली इलेक्शंस तो हम करवाने लगे थे, और ये नून लीग का एक बात मुस्तनद बात है, क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ ज़राए से पता चला था कि एक बात तो यहाँ तक पहुँची थी कि शहबाज शरीफ साहब की वो स्पीच भी लिखी जा रही थी कि जी हम अर्ली इलेक्शंस कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लेकिन फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं इतना, तो इनके दबाव में आके तो, और आपको याद है कि उन्होंने मार्च अपनी जो थी लॉन्ग मार्च वो अनाउंस कर दी, तो हुकूमत के लोग थे, उन्होंने हमें खुद बताया कि जी हम, आपका ख्याल है कि इमरान खान की थ्रेट के अंदर रह के तो फिर हम घर जाते, हरगिज़ नहीं। और आज हमें जो लाहौर से मिल रही है खबरें, जो आज बड़ी अहम PDM की मीटिंग हो रही है लाहौर में, तमाम जो हेड्स हैं पार्टीज़ के वो मौजूद हैं, वहाँ से भी ये खबर आ रही है कि ये बड़ी क्लियर बात है। ये कहा जा रहा है कि जी हम अपोजिशन के, इमरान खान के कहने पे घर नहीं जाने लगे, हम इलेक्शंस अपनी मर्जी से करवाएंगे। साथ साथ ये भी मामला है कि अगर इकॉनमी का, इक्तसादियात की ये सूरत हाल है, मईशत की ये सूरत हाल है, और हमारे पास इस वक्त पैनल पे एक बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं जो कि हु नोज दीज थिंग्स, इकॉनमी वगैरह बड़े अच्छे तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन्होंने काम किए। हम ये सवाल पूछेंगे, दोनों से पूछेंगे अपने पैनल से कि ये बताएं कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है। क्या ये सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी मामला इस वक्त नहीं है? और अगर ये मामला है तो चीफ जस्टिस साहब ने आज क्या कहा अपोजिशन को? उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह से कहा आप पार्लियामान में जाएं, आपको नजर आ रहा है मुल्क में क्या हो रहा है, कोई मिलकर चले तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये किस तरफ जा रही है बात। ठीक है, बहुत जबरदस्त जीत थी इमरान खान साहब की कल, नो डाउट अबाउट इट। ये तो पंजाब में इस तरह पेनिट्रेट करना, हम पहले भी कह चुके, कल से बस यही बात हो रही, परसों से, तो उसको क्या लेबर करे उस पॉइंट को कि बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त जीत हुई है। लेकिन इस वक्त देखें कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल बन रही है, और इक्तसादियात जो है दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। हमसाए में हमारे नेबरहुड में है श्रीलंका, और एक एक पॉलिटिशियन हमें ये कह चुके हैं कि जी श्रीलंका वाली सूरत हाल ना बने। तो पूछते हैं हम अपने दो जो एमिनेंट हैं कि जी क्या करना है आप लोगों ने, इस पर क्या करना है? वो तो अब करते रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब होंगे नहीं होंगे, उनके उस पर भी कह रहे हैं कि जी कोर्ट हम चले जाएंगे राना सनाउल्लाह के खिलाफ,
وہ کہہ رہے شیخ رشید صاحب کے انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم 4 لوگوں کو توڑ لیں گے. اینی وے وہ تو باتیں چلتی رہیں گی. یہ بات جو ہے اس پر پوچھتے ہیں اپنے پینلسٹ سے, ان کے کیا خیالات ہیں, وہ کیا آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے, وہ کہ کس طرح سے تسلی رکھیں آپ کہ جی یہ جو ہے یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ یہ رک پائے گا. مصدق ملک صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم اور سینیٹر ہیں, یہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے, اور ان چیزوں پہ یہ بات کرتے رہے جب یہ اپوزیشن میں تھے. اس وقت کہتے تھے حالات بگڑ ہے, مہنگائی اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ لوگوں کا حال برا ہو جائے گا, تو ہو رہا ہے لوگوں کا حال برا. علی نواز اوان صاحب فارمر ممبر تو خیر نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے, ابھی ان کی پوری بات ہوئی نہیں, لیکن بہرحال یہ رہ چکے ایڈوائزر ٹو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. مصدق ملک صاحب, ڈز اٹ وری یو ٹوڈے جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ڈالر کی اور فچ انٹرنیشنل وغیرہ کی؟ جی میرے خیال میں حالات, ہمارے اقتصادی حالات اگرچہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خطرے میں سے پوری طرح سے باہر نہیں نکلے, اور وہ تمام مشکل فیصلے جو کرنے بہت ضروری تھے, جو بہت عرصے سے ڈیلے ہو رہے تھے, وہ تمام مشکل فیصلے بتدریج کیے جا رہے ہیں اور ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مگر آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے روپے کی تنزلی کا آج ذکر کیا, بالخصوص آج کے دن میں, اور مارکیٹ کا جس کا جو ہماری سیاسی عدم استحکام ہے اس سے کسی حد تک اس کا تعلق ہے یا زیادہ تعلق ہے, کیونکہ اقتصادی پیرامیٹرز کے اوپر تو جو بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, اور ان کی سیاست قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑ رہی, جو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر ملک کو بچانا ہے اور ملک کو صحیح سمت چلانا ہے تو کچھ مشکل فیصلے جو ہمیں کرنے ہیں وہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی موونگ فارورڈ. لیکن جو ہمارے ہاں سیاسی ٹھہراؤ نہیں ہے, اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پولرائزیشن کی ایک فضا ہے. ہمارے ہاں جو گفتگو ہم کرتے ہیں وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ سیاسی گفتگو ہے, وہ بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کسی کی کسی سے شاید دشمنی ہے یا کوئی ذاتی کوئی ایسا گھاؤ ہے جس کی وجہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ پھر مارکیٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ انسیٹل ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ تمام جو ہماری ڈیبیٹس چلتی ہیں یا جو گفتگو ہوتی ہے اگر اس کا احاطہ کریں تو آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کسی پالیسی کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, وہ پورے سسٹم پہ تنقید کی جاتی ہے. اور سسٹم میں کوئی بھی جو ہر معاشرے کے اندر نیوٹرل آربٹرز ہوتے ہیں. نیوٹرل کا تو خیر لفظ ایسا ہے کہ استعمالی کرنے کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, مگر کسی بھی معاشرے کے اندر آربٹریشن کے لیے فورا ہوتے ہیں جس پہ سب کو اعتماد ہوتا ہے. ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, مثلا عدلیہ ہوتی ہے, یا جس طرح ہمارے ہاں الیکشن کمیشن ہے, یا ادارے ہیں, یا ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, یا ہماری پارلیمان ہے. ہماری سیاسی گفتگو کے اندر تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا, عدلیہ کیا, اور ہمارے جو صحافی ہیں اور ہمارے جو چینلز ہیں وہ کیا, اور ہمارے ادارے کیا, اور ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کیا, اور ہماری سیاست جماعتیں کیا, اور ہماری پارلیمان کیا, یعنی کوئی ایک جگہ ایسی نہیں رہ گئی جہاں پہ ٹھہراؤ کے ساتھ پالیسی کے اوپر گفتگو کی جائے. اور اس کا خمیازہ جو ہمیں سیاسی عدم استحکام کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, اور بتدریج جو ہے اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں اقتصادی بھی, سماجی بھی اور سیاسی نقصان بھی ہو رہا ہے. اب ختم ہو گئی یہ میٹنگ, لیکن وہاں سے کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی اقتصادیات کے حوالے سے. کوئک رسپانس اس پہ مصدق ملک صاحب دیجیے بفور آئی گو ٹو علی نواز سر. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادیات کے اوپر تو ہر ٹیوزڈے کو, وینسڈے کو جب بھی ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کا بڑا جو ایک پہلو جس پہ گفتگو ہوتی ہے وہ اقتصادی حالت ہے. اور اس کے علاوہ ای سی سی کی ہر میٹنگ کے اندر جو محور ہے گفتگو کا وہ اقتصادیات ہوتا ہے اور معاشی حالت ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ تو ہمارے سامنے جو پاتھ وے ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ہمیں معلوم ہے کچھ پرانی حکومت جو معاہدے کر کے گئی, جسے ہم آنر کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے, اور کچھ ہماری جو نئی ترجیحات ہیں ان کی وجہ سے جو بھی مشکل فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی ایسا اقتصادی فیصلہ, مشکل اقتصادی فیصلہ نہیں ہے جسے نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کو کرنے سے, جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا, اس کی ایک سیاسی قیمت ہے
جو ہم ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ملک کو بچانے کے لیے ہمیں سیاسی قیمت چکانی ہے تو چکانا ہے اسے، مگر ایسا نہیں کرنا کہ سیاست کی نظر ملک کو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے کہ لاہور میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے ادھر کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس بات کو زیادہ بڑھانے کی. لیٹ می گو ٹو علی نواز صاحب. جی ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا اگر آپ اجازت دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہم آنگی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اقتصادی فیصلے ہمیں کیا کرنے، اور اس کا ایک پورا ورک پلان بن چکا ہے، اور اس پہ آہستہ آہستہ عملداری ہو رہی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور آج کی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ آپ کا خیال کوئی خاص ضرورت نہیں تھی فوکس کرنے کی، اور آپ کابینہ میں کل کریں گے. ٹھیک ہے علی نواز صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ. ٹھیک ہے، اوکے. علی نواز صاحب، آپ لوگوں کی بڑی زبردست جیت ہوئی پنجاب میں، اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. لیکن ذرا یہ اقتصادی صورتحال پر نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ کیا مطلب کبھی کسی کورٹ میں جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو ختم کرو، کبھی کچھ. تو وہ اپنی جگہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن بڑی پریشان کن صورتحال ہے جو اس وقت اقتصادی بنی ہوئی ہے، اور اس میں آپ لوگ اپنا کیا رول دیکھتے ہیں، اور انسٹیبلٹی میں آپ کا کیا رول ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں، یہ بات ہم جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم یہ بتاتے ہوتے تھے کہ جو نون لیگ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے تو پاکستان کتنے اقتصادی مسائل کے اندر ہے، کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. جو 5 سال کی ایکسپورٹ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اس سے بھی $1 ارب کم ہے. ریمیٹنسز ہماری کس لیول پہ کھڑی ہوئی ہیں، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، ہماری انڈسٹری سکڑ چکی ہوئی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریوائیو کریں گے، اور کورونا کے باوجود 3.5 سال، 4.25 سال کے اندر، آخری 2 سالوں کے اندر ہم اپنی جو گروتھ تھی وہ 5.6 اور دین 6% کے اوپر لے کے گئے. اور پورے انٹرنیشنل ادارے پورے دنیا کے جو اکانومی کو کور کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس کے اوپر اپریشیٹ کیا. اور پاکستان نے اسپیشلی کورونا کے اندر جو وی شیپ ریکوری کی تھی دونوں طرف، وبا کے اندر بھی اور اکانومی کے اندر، تو دنیا میں پاکستان کو اس کا دوسرا نمبر دیا گیا. اور آخر میں جب 4.25 سال بعد یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور اس کے اندر بہت زیادہ مشکل فیصلے لیے، بہت زیادہ. ایون کورونا کے اندر جب پوری اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دو، بہت مشکل فیصلہ لیا گیا. آپ کے سامنے ہم نے کوئی 52 روپے پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں، آپ کے سامنے ہم نے پی ڈی ایل کی پرائسز کم کی، ہم نے سیل ٹیکس ختم کیا. ہم کوشش IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بہت سارے کام کیے اور اکانومی کو بہتر کیا. اور جب دیکھیں اکانومی ریکور کر رہی ہوتی ہے وہ بہت ونریبل ہوتی ہے، انٹرنیشنل عالمی حالات ایسے ہیں، بہت ونریبلٹی تھی. ہم نے یہ ساری چیزیں کنوے کی، اور ہم نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو پاکستان کی پہلی بنی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ صرف آپ کی جو تھریٹ ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے، انٹرنل بھی ہوتی ہے. اکانومی کی آپ کی تھریٹ ہوتی ہے، معاشی آپ کو تھریٹس ہوتی ہیں، ایگریکلچر تھریٹس ہوتی ہیں. یہ ٹائم نہیں ہے اس طرح کا کوئی ہمیں کام کرنے کا، اس طرح کا کوئی نیا ایکسپیرینس کرنے کا. اس وقت ہم ابھی بڑی مشکل سٹیبل ہوئے ہیں. اس پاکستان کے اگلے 1.5 سال 2 سال اگر حکومت چلتی ہے تو ہم اس سٹیج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اگلی کوئی بھی آنے والی حکومت، چاہے ہماری ہو کوئی آگے ہو، اس کو ایک بڑا سموتھ پاتھ وے ملے گا. بٹ اس وقت کی آپ کو اپوزیشن یاد ہوگی جی علی، یہ تو آپ لوگوں کی پوزیشن ہے معذرت کے ساتھ، یہ آپ کی پوزیشن، اور اس کے اندر ہمیں IMF نے کہا، دنیا نے کہا کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ کہاں کھڑے تھے، اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو جو اس مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ چیز کنوے کر دی گئی. بٹ انہوں نے آئی ڈونٹ نو، وہ جو پہلے 1 پیج تھا اور جس کو بہت کرٹیسزم بھی ہوتا، تو ایک دم کیوں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان حالات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے سارے صورتحال اس کے سامنے. اب پچھلے جو مسائل آئے کہاں، آپ کے فورن ریزرو موجود تھے $16.5 ارب کے، آپ کا روپی سٹیبل تھا، آپ کی سٹاک ایکسچینج سٹیبل تھی، آپ کی ایکسپورٹ بہت $32 ارب پہ چلی، $7.5 ارب کا اضافہ ہوا، کوئی $13.5 ارب کا آپ کا ریمیٹنسز سے اضافہ ہوا. پاکستان کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز لاسٹ اسکیل مینوفیکچرنگ 6% سے گرو کر رہی تھی. تو ہوا کیا؟ تو یہ 3 مہینے کے اندر ہوا کیا؟ دیکھیں، جب آپ فیصلے نہیں کرتے، یہی تو مسئلہ ہے، پہلے 2 مہینے میں فیصلے نہیں کیے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کا وہ انٹرویو کہ ہم اپنے الائز
کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جائیں گے کہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی، جو ہماری گیس ہے اس کی پرائسز بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی. ایک وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں پرائسز نہیں بڑھا سکتا، اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پاتا. ان 2 مہینے کے اندر جو vulnerability آئی اور جو آج کی صورتحال ہے، جی علی، آج جو صورتحال ہے وہ کافی ایک بڑی سنگین انڈیکیٹر بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. ہم اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ یہ تباہی کا بنتی ہے جواز. تو اب آپ لوگ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی فورن الیکشن کراؤ، فورن، آپ مطلب کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اور یہ جو حکومت سے کیا آپ کا کوئی رابطہ ہے، کوئی بات چیت ہے، یا آپ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں فوری طور پہ الیکشنز کراؤ، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پش یور ایجنڈا؟ اور کیا یہ ایجنڈا جو آپ کا ہے یہ ملک میں اور تباہی نہیں کریٹ کرے گا؟ دیکھیں میم، آپ کو میں یہی چیز تو سمجھا رہا ہوں کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی آپ کی اکنامیکل انسرٹینٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ صرف فیڈرل کے اندر ہے. پنجاب کے اندر 22 تاریخ کو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. کے پی کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. بلوچستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے. مجھے بتائیں وہ گورنمنٹ جو این ایف سی ایوارڈز کے بعد، جو ساری 18ویں ترمیم کے بعد، جس کے بعد بہت تھوڑی لمیٹڈ پاورز موجود ہیں، وہ کس طرح پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے کر سکے گی؟ اور جو حالات بائی الیکشنز کے اندر آ رہے ہیں، جو آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا، جو آپ نے کے پی کے اندر دیکھا، مارکیٹ ان کو ٹرسٹ نہیں کری، چاہے وہ انٹرنل سٹاک ایکسچینج ہے، پاکستان کے روپے کی ویلیو ہے جو ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، یا انٹرنیشنل ہے، جو ہمارے بانڈز کی جو ییلڈ ہے آج کی رپورٹ کے مطلب 20-25% کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. پاکستان کے اوپر کوئی دنیا کا ملک اس پر اعتبار کرنے کو اس کے اوپر ٹھہر نہیں رہا. چائنا کی ابھی ریسنٹلی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی اپنی اس ریجن کی کہ آپ کو پاکستان ہر ملک کو اپنے فیصلے خود لینے چاہیے، کسی کی غلامی میں نہیں جانا چاہیے. کوئی آپ پہ ٹرسٹ تو کر نہیں رہا. تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکلنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ایک نیا فریش مینڈیٹ آئے، جو حکومت آئے وہ فیصلے لے، اپنی خود مختار فورن پالیسی بنائے، خود مختار معاشی پالیسی بنائے اور اس کے اوپر سٹینڈ لے سکے. اس کے پاس ٹائم موجود ہو. ابھی جو حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کل کہاں کھڑے ہوں گے. ان کو یہ پتہ نہیں جو ایک ووٹ کے اوپر ایک جو چوچوں کا مربع اکٹھا کیا گیا ہے، پرسوں کیا حالات ہوں گے. کیا ان کے اوپر کوئی مارکیٹ ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ کوئی مارکیٹ ٹرسٹ نہیں کر سکتی. اس لیے اس کا واحد حل دیکھیں، پنجاب آپ کا اپوزیشن میں 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، 6 کروڑ آپ کا کے پی اے ہے. علی صاحب، یو میڈ یور پوائنٹ ویری کلیئرلی. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں واپس آؤں گی. آپ نے بڑی کلیئرلی بتا دی ہے. دیکھیے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ مجھے بریک لینے دے. بریک کے بعد مصدق ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ دا فیکٹ کہ اب سینٹر تک ہی ریسٹرکٹڈ ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور جوائنٹ گورنمنٹ ہے obviously کولیشن، تو کیا کوئی ری تھنک ہے پارٹی کے اندر کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے 2 مین لیڈرز ہیں اور ہم ان سے وہی بات کر رہے ہیں کہ جو آج صورتحال اقتصادی سامنے آئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف پنجاب گورنمنٹ بنانے پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی متنازع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ قرارداد دائر وہ کر دی پیش پی ٹی آئی نے، راجہ بشارت صاحب نے پنجاب اسمبلی میں کہ جی یہ ہراساں کیا جا رہا ہے ممبرز کو. دوسری طرف شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم جا رہے ہیں لے کے معاملہ سپریم کورٹ میں. تو وہاں بھی ایک جھگڑے والی صورتحال ہے. اور آج پی ایم ایل این جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے یہ بھی بڑی کلیئرلی جو پریس کانفرنس کی آخر میں یہ کہا ہے کہ جی جو جہاں تک لا میکنگ کا تعلق ہے، لیجسلیٹ کرنا، وہ پارلیمان کا حق ہے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ نیب کا جو کیس تھا جو لے کے گئے ہیں عمران خان صاحب اس میں سپریم کورٹ میں کہ جی نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں، تو وہ اس حوالے سے پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، یہ تو ہمارا اپنا رائٹ ہے پارلیمان کا. تو صورت جو ہے وہ بالکل آپ دیکھیں ایک تصادم کی طرف جا رہی ہے. اگر تصادم کی طرف نہیں بھی جا رہی تو ایک آن گوئنگ ٹینشن ہی کی صورت ہے. یہ کہیں نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ جو پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز ہیں یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کہیں
ایک کامن گراؤنڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مصدق ملک صاحب ایسی صورتحال ہے جی؟ جی میرے خیال میں آپ نے جو کامن گراؤنڈ والی بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں جو آپ نے پہلے الوڈ کیا وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں، اور میں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ وہ کون سا فورم ہے جہاں پہ دو پارٹیز یا دو افراد بیٹھ کے ایک سین طریقے سے، ریشنل طریقے سے آپس میں گفتگو کر سکے. کوئی جگہ نہیں رہ گئی، ہر جگہ پہ صرف لے دے ہے، کوئی ادارہ نہیں رہ گیا، کوئی فورم نہیں رہ گیا. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تصادم کی طرف تو نہیں ابھی جا رہی، اللہ رحم کرے تصادم کی طرف نہ جائے، مگر باقی آپ کی گفتگو جو ہے وہ 100% ٹھیک ہے کہ کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. اگر آج کوئی فیصلہ آ جائے خان صاحب کے حق میں تو ہم اسے نہیں مانیں گے. اور مصدق صاحب یہ بتائیے گا، سوری دس از این امپورٹنٹ ایشو، مصدق صاحب یہ اس کا جواب دیجیے گا، جو ابھی اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے علی نواز صاحب اور بہت سے لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ریسٹرکٹ ہو گئی ٹو اسلام آباد، تو اب فریش الیکشنز بلانا تو بنتا ہے، اب تو بڑا اہم ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے فریش الیکشنز ہو، گیون دا فیکٹ کہ حکومت پی ایم ایل این کی اور کہیں پروونس میں نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی میں تو اس سے اتفاق نہیں کروں گا. جس آئین کے تحت پرسوں الیکشن ہوئے ہیں اور جس میں کامیابی ملی ہے پی ٹی آئی کو، اسی آئین کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب رخصت ہوئے تھے. اسی آئین کے تحت یہ اجازت دی گئی ہے یا پروویژن کریٹ کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کے الیکشنز علیحدہ ہوں اور صوبوں کے علیحدہ ہوں. کسی بھی جگہ پہ آئین میں یہ نہیں لکھا گیا یا امپلائی نہیں کیا گیا کہ ایک ہی جماعت ہو جس کی تمام صوبوں میں حکومت ہو یا وفاق میں حکومت ہو. ہمارا ایک الحاق ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اس الحاق کی حکومت 2 صوبوں میں ہے اس وقت، 3 صوبوں میں بن سکتی تھی پنجاب میں. ان الیکشنز کے بعد دیکھیں گے پنجاب کی جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. مگر اگر پنجاب میں حکومت ہماری نہ بھی ہو تو آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں تو آپ کو فوری طور پہ الیکشن کروا لینے چاہیے. یہ حق جو ہے وزیر اعظم کے پاس اور الحاقی جماعتوں کے پاس ہے کہ وہ کبھی بھی مڈ ٹرم الیکشنز کال کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ حق عمران خان صاحب کے پاس موجود تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 3-4 مہینے میں 115 روپے سے جو ڈالر کے اگینسٹ روپے کی قیمت گری تھی جب پی ٹی آئی ہے اور 165-70 تک پہنچی. مگر اس وقت کسی نے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ریزائن کر کے چلے جائیں، اگرچہ ہم چاہتے تھے کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے. اس کی بنیاد مختلف تھی، ہم سمجھتے تھے کہ یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، لیکن بہرحال حکومت تو پھر بھی ٹھہری کیونکہ آئین نے یہ گنجائش رکھی ہوئی تھی کہ صرف وزیر اعظم. ملک صاحب جب جنوری میں 3 روپے پیٹرول بڑھایا تھا تو آپ سب نے کہا تھا کہ جی حکومت گھر جائے، یہ جنوری کی بات ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا آن دا ریکارڈ، آپ کے بہت لیڈرز نے کہا تھا کہ 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، حکومت گھر جائے. تو یہ نہیں کہ آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے آپ بھی بہت آپ نے کہنا شروع کر دیا تھا ٹوورڈز the last few months. Isn't that correct? جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہ تو حق ہے. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اگر یہ ہم انہیں کہنے سے تو نہیں روک رہے، مگر یہ اختیار تو عمران خان صاحب کا تھا کہ وہ کب الیکشن کو، اور عمران خان صاحب کہتے تھے ہمیں کہ یہ آئینی طور پہ ان کو حق دیا گیا، وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کب حکومت ڈیزالو کرنی ہے. تو جو حق عمران خان صاحب کے پاس تھا وہی حق جو ہے اب میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. جب وہ مناسب سمجھیں گے اس وقت وہ نئے الیکشنز کال کر دیں گے. اس سے پہلے تو جو آئینی مدت ہے اس مدت تک یہ حکومت ہے. اور میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے کوئی انٹرپریٹیشن آئین کی ایسی ہے کہ جو پنجاب میں حکومت نہ بنا سکے وہ حکومت نہ بنائے تو میں پھر آپ کی بات سن لیتا ہوں، لیکن میرے دیکھنے پڑھنے میں ایسا نہیں آیا. ہاں نہیں ایسی بات تو بالکل نہیں ہے. اچھا علی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی دیکھیں نا بڑی کلیئر پوزیشن ہے سر جو مصدق ملک صاحب بیان کریں. اب کل کا کسی کو نہیں پتا کہ خدا نخواستہ اور بھی کھائی میں جانے لگے اقتصادی صورتحال تو کیا بنتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ ان کی بڑی کلیئرلی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. تو آپ لوگ ہاؤ یو گوئنگ ٹو گو ان پشنگ فار فریش الیکشنز؟ کیونکہ کچھ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں اگر آپ کی حکومت بن جائے تو پھر آپ لوگ تو لانگ مارچ کا ایک ری پلے کریں گے اور وہ لانگ مارچ جو ہوگا وہ بڑا مختلف ہوگا کمپیئر ٹو دا پاسٹ، جبکہ رانا ثناء اللہ اور ادرز ور کالنگ دا شاٹ. اچھا دیکھیں ابھی جو بات کر رہے تھے مصدق بھائی، اب یہ اپنے کا ویو پوائنٹ کس طرح چینج ہو رہا ہے. ان کی پارٹی میں مصدق بھائی کی بات نہیں کر رہا،
آپ مجھے بتائیں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی ایگزیکٹ 1 سال بعد فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کے اندر آ گئے تھے. اس کے بعد وہ پی ڈی ایم بنا کے لے کے آ گئے تھے, پھر وہ پی ڈی ایم توڑ کے آ گئے تھے, اور یہ سارا کا سارا تسلسل چلتا رہا. اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے کہ اللیجیٹمیٹ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, اس مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں, یہ حکومت آئینی اپنی مدت پوری نہ کرے, اور یہ غیر آئینی حکومت ہے. اسی غیر آئینی مینڈیٹ کو, اسی غیر آئینی حکومت کا مینڈیٹ چوری کر کے وہ اب اس کو اون کر رہے ہیں, اور آئین کے حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے اوپر ہے. اب جس حکومت 156 سیٹوں والی جو پارٹی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, اور جس پارٹی کو ٹوٹل 86 سیٹیں ملی ہیں وہ اس وقت حکومت کر رہی ہے, اور جس کے پاس آدھے پاکستان کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے, پھر اس کے پاس آدھے پاکستان کے صوبوں کا مینڈیٹ موجود نہیں, وہ سارا ان کے پاس سے چلا گیا. ہاں اخلاقی طور پہ تو ان کو فل فور ریزائن کر دینا چاہیے, پر اخلاقیات کا سیاست سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہے, اور اسپیشلی نون لیگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ ریزسٹ کریں گے, اور ان کا ریزسٹ کرنا بنتا ہے. اور وہ فیئر بیسڈ ہے, وہ کیا ڈر ہے, خوف ہے. اور خوف کیا ہے ان کے دماغ کے اندر؟ جو ابھی ضمنی کے ریزلٹس آئے ہیں اور اس کے بعد جو پورے سرویز آ رہے ہیں, ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان اکیلا ان 11 پارٹیز کو پچھاڑ کے رکھ دے گا اگر کل الیکشن ہوتے ہیں. اور اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائے گی. ان کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کس جگہ کھڑا ہے, اور یہ ہمیشہ یہ ثابت کرتے آتے ہیں. میں نے جو فیٹف لیجسلیشن کی تھی وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھی, ورنہ پاکستان کا بلیک لسٹ کے اندر نام جا سکتا تھا. اور انہوں نے جب اس کے ساتھ نیب کی ترمیم کو جوڑ دیا تھا, اور اس کے بعد سینٹ کے اندر سے اسے ریجیکٹ کرایا تھا, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہے وہ کہتی کیا تھی, ہم عمران خان مہنگائی لے کے آیا ہے, عمران پیٹرول بم پھینکتا ہے, عمران خان الیکٹرک شاکس لگاتا ہے, ہم جب آئیں گے پرانا پاکستان واپس آ جائے گا. جب پرانا پاکستان واپس آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی تو کی اگر 250 پہ پیٹرول لے گئے, ڈیزل کی پرائسز اوپر لے گئے, گیس ٹیرف 47% بڑھا دیے, الیکٹریسٹی 45% بڑھا دی, وہ تو کیا. پر جس لیے آئے تھے سب سے پہلے آ کے ایف آئی اے کے اندر تحقیقاتی آفیسرز کو چینج کیا, اس کے بعد نیب کے اندر اس کی ساری اس کو ٹوتھلیس کیا, اس کی لیجسلیشن کر دی, اس کے بعد ای سی ایل سے اپنے بندوں کو نکلوایا. یہ ان کا سٹیک تھا, اور وہ سٹیک کو پورا کر رہے ہیں. آگے چلتے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا آپ مجھے بتائیں, آپ کور کرتے نہیں ہیں پاکستان. آپ لوگ کرتے رہیں گے جس طریقے سے انہوں نے پش کیا جب یہ اپوزیشن میں تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں حکومت کو مانتے, اور آپ لوگ کوشش ہر طریقے سے کریں گے کہ یہ ارلی الیکشنز. اینی وے ناظرین, یہ آپ نے سن لی گفتگو. صورتحال ہے سنگین اقتصادی طور پہ, لیکن اس وقت فی الوقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام پارٹیز مل کے اس کو سمجھ رہی ہیں یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. اور اگر سمجھ بھی رہی ہیں, مصدق ملک صاحب کی بات سنیں آپ, تو لگتا ہے کہ بالکل یہ حکومت جانتی ہے, بالکل کلیئرلی جانتی ہے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. لیکن جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ یہ سمجھ ضرور رہے ہیں, لیکن حالات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. جتنا بھی یہ حکومت وقت کوشش کرے اس کو سدھارنے کی, جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو اور بین الاقوامی صورتحال اتنی بگڑ رہی ہو, تو پھر ہاتھ سے معاملات نکل سکتے ہیں. اس وجہ سے جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا, اور کورٹ میں اور آنریبل ججز نے کہا, اپوزیشن کو بھی کہا, انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کہا کہ آپ اسمبلی میں جائیں, بیٹھیں, بات کریں, دیکھیں ملک کے کیا حالات ہیں. ہم بھی یہی کہیں گے کہ دیکھیں ملک کے کیا حالات ہیں, ذرا بیٹھ کے بات کریں, اور آگے جو قدم لے تو ساتھ مل کے لے. ایز فار ایز دا کنٹریز اکانومی از کنسرن, سیاست تو بہرحال چلتی رہے گی. ناظرین اب بریک لیتے ہیں. مصدق صاحب آپ کا اور علی نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے تجزیہ نگار سہیل وڑائچ صاحب, ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے سنی پولیٹیشنز کی کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس سچویشن پہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اور آج اقتصادی صورتحال بھی خاص طور پہ. ہمارے ساتھ اس وقت سہیل وڑائچ صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اینالسٹ ہیں, بہت دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے. اینالسٹ ہیں, مصنف ہیں, اینکر ہیں جیو میں, ہی از اے لیڈنگ پرسنالٹی دیر. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو میٹنگ ختم ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, اس کے بعد 2-3 بڑے سوال ہیں کہ سی ایم پنجاب جو پرویز الہی صاحب بننے جا رہے ہیں, کیا یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو, اور یا اس پہ یہ کوئی اپنی اسٹریٹجی اور بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں, یا
بنا رہے ہیں پی ڈی ایم والے. سہیل وڑائی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. تو کیا لگتا ہے جی پنجاب میں سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب پکے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو مینڈیٹ آیا ہے پنجاب سے اس کے بعد اب اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ لیتو لال کرتی ہے یا کوئی اور غیر جمہوری طریقہ اپناتی ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. اب زیادہ مناسب یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ آنے دی جائے اور جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے. ہاں اس کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اکانومی کو بالکل صرف کیئر ٹیکر کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے بلکہ دونوں جو حکومت اور حزب مخالف ہیں ان کو دونوں مل کر چلائیں تاکہ کوئی معاشی بحران پیدا نہ ہو, ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں. اور دوسرا الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن کمیشن پر اتفاق رائے کریں. یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو اب ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب باقی چیزیں بحران ہی پیدا کریں گی. اگر پی ڈی ایم اپنی حکومت فیڈرل قائم رکھے گی تو اس سے بھی بحران پیدا ہوگا اور معاشی طور پر بھی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے کیونکہ ملک میں سیاسی بحران ہوگا. یہ جو 2 باتیں آپ نے فرمائی ہیں, آپ تو لاہور میں ہیں, آپ سب کو جانتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کسی طریقے سے کہ یہ موڈ بنتا ہوا پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں کہ وہ بیٹھ کے جیسے آپ نے فرمایا اور جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آج فرمایا کہ آپ لوگ ذرا پارلیمان میں جائیں, ملک کے حالات دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کوئی موڈ کے اس طرح کی صورتحال بننے والی ہے کہ یہ بیٹھ کے بات کریں گے, مل کے بات کریں گے معیشت پہ؟ چند لوگ تو ضرور چاہتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہو اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو, لیکن جنرلی موڈ پی ڈی ایم حکومت چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے اور عمران خان صاحب ڈائلاگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اس لیے ڈیڈ لاک ہے. لیکن واحد راستہ صرف یہی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو, سیاسی جماعتیں آپس میں طے کریں اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس پر اتفاق رائے کیا جائے. 2-4 مہینے کا ڈفرنس ہے وہ بیٹھ کے طے ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا تو میں تو آپ سے پھر اسی پر اصرار کروں گی کہ آپ بتائیے گا کہ کن حالات میں یہ آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ یقینی طور پہ آج کی ڈیولپمنٹس 2-3 جو ہوئی ہیں اقتصادی صورتحال پہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیے, جو آپ نے بھی فرمایا کہ یہ کچھ کر نہیں پائے گی حکومت زیادہ بہتری لانے کے لیے اقتصادی طور پہ بیکاز حالات ایسے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اور آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن یہی ملک کو ضرورت ہے اس چیز کی. تو سہیل وڑائی صاحب ود آل یور ایکسپیرینس آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کریں گے. میرا خیال ہے نسیم زارا صاحب یہ الٹیمیٹلی ان کو حالات سے مجبور ہو کے, نہیں تو ڈیڈ لاک ہوگا, دھرنے ہوں گے, شہر احتجاج ہو رہا ہوگا, 2 صوبائی حکومتیں خلاف ہوں گی اور افہام و تفہیم سے الیکشن کی طرف جایا جائے. جو بھی اس میں جیتے جو بھی ہارے وہ دیکھنے کی بات ہے. جمہوری جو رزلٹ ہے, جمہوری نتائج کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آج ہوا عمران خان کے حق میں چل رہی ہے, کل کو نون کے حق میں بھی چل سکتی ہے. عمران خان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آج اگر نون سے اقتصادی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے اور لوگوں نے مہنگائی کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا نون کا, تو کل عمران سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, عمران کے بھی لوگ خلاف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے صرف اس بات پہ نہیں رکنا چاہیے کہ بھئی آج ہمارے خلاف ہے عوام تو ہم نے کوئی فیصلہ ماننا ہی نہیں, یا اقتدار سے لٹکے رہنا ہے یا اقتدار سے جمے رہنا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ عوامی فیصلوں کو تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے. جی مطلب آج ابھی آپ سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, مصدق ملک صاحب تھے اور علی نواز تھے, وہ ادھر کوئی موڈ دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہی دکھائی جیسے مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے یہ کدھر لکھا ہے, کس آئین میں لکھا ہے کہ اگر اسلام آباد میں حکومت ہے تو اور نئی صوبوں میں حکومت تو آپ گھر چلے جائیں. گھر کیوں جائے, وقت پہ الیکشن ہوگا یا جب ہم چاہیں گے تو الیکشن ہوگا. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ مئی میں یہ گھر جاتے جاتے الیکشن بلاتے بلاتے رک گئے یہ کہہ کے کہ عمران خان نے جی ابھی مارچ اپنی ڈکلیئر کر دی ہے, تو اگر ہم نے ان کے کہنے پہ اب حکومت کو ختم کیا اور الیکشنز کروائے تو لوگ کہیں گے کہ ہم ان سے ڈر کے چلے گئے ہیں اور گھر چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو سوچ ہے سیاسی سطح پر وہ ان چیزوں کو مروز خاطر نہیں لا رہی جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں, جو کہ بڑی اہم اور کرٹیکل ہیں. اور آپ
کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کرائسس کس نوعیت کی ہوگی جس میں مجبوراً پھر شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ جی میں الیکشن کرواتا ہوں؟ سیناریو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نظیم زارا صاحب، اگر دیکھیں فرض کریں نہیں الیکشن کراتے تو آپ دیکھیں کہ پھر سینیریو کیا ہوگا. سینیریو یہ ہوگا کہ دو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہوں گی، خیبر پختونخوا اور پنجاب، اور یہ دونوں دباؤ ڈال رہی ہوں گی. لانگ مارچ فرض کریں وہ کال کرتے ہیں یا احتجاج کال کرتے ہیں تو اسلام آباد سیج ہو جائے گا. اسلام آباد کے پاس اپنی فورس بھی نہیں ہے کہ جو روک سکے. تو یہ سارا کرائسس کی طرف ہم جائیں گے، پولیٹیکل کرائسس کی طرف. پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا ہمیں روکنے کے لیے. اور دوسرا بھی اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اب سوال یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ عدلیہ کے پاس جائیں، ہر دفعہ فوج کے پاس جائیں، ہر دفعہ وہاں سے سلوشن لے کے آئیں. خود سلوشن نکالیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ صاف بات ہے، پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کی یا کولیشن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے سال الیکشن ہو. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو. اب اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے کا فرق ہے. 3 مہینے کا جو ڈفرنس ہے کیا وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی کہ 3 مہینے کو کم کر کے کس طرح سے 1.5 مہینہ کیا جائے یا مہینہ کیا جائے، یا کس طرح سے وہ 2 مہینے اور انتظار کر لیں؟ یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ڈائیلاگ کیا جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب بھی کوئی سرنڈر کریں، نواز شریف کو پاکستان میں واپس آنے دیں، نواز شریف بھی پاکستان کی سیاست کو حصہ لیں، ان کی نیلی ختم کی جائے، اور دوسری طرف عمران خان کو ارلی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. یہی ایک کوئڈ پرو کو یا ایک ڈائیلاگ یا ایک معاہدہ ہو سکتا ہے. تو اس میں پہل تو یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہی کو کرنی پڑے گی. اور آخری سوال یہ کہ سہیل وڑائچ صاحب، یہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ تو یعنی ہر معاملے سے بڑا معاملہ بنا لیتی ہیں جو سیاسی قوتیں، کیونکہ یہ فوج پر ڈیپینڈ اتنا کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے. اگر یہ موڈ بدل رہا ہے تو آرمی چیف کی تعیناتی پہ دیکھیں نا، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نومبر سے پہلے اس لیے جی کیونکہ فوج کی میں تعیناتی ہونی ہے آرمی چیف کی. تو وہ کویسچن بھی اس سارے معاملے کو اتنا کمپلیکس کر رہا ہے، تو اس پر بھی تو ان لوگ کو، سیاستدانوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے. آرمی چیف ہے تو آرمی چیف ہے، ٹھیک ہے، آئی مین واٹس دا بگ ڈیل؟ میرا خیال ہے اس سے مبرہ ہو کے پالیٹیشینز کو کرنا چاہیے. پالیٹیشین یہ جو نومبر کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اسپیسیفک نہ ہو، نہ اس سارے فیصلے اس کے مطابق کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں اس وقت کیئر ٹیکر ہو پھر کیا ہوگا، اس وقت شہباز شریف ہو پھر کیا ہوگا، عمران خان آ جائے پھر کیا ہوگا. تو دیکھیں یہ تینوں ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے مبرہ ہو کر سیاسی فیصلے کرنے چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں. اگر صرف آپ ان کے قید ہو کے رہ گئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگائے تو کیا ان کی حکومت بچ گئی؟ تو عمران خان بھی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے تو ضروری نہیں ان کی حکومت بچے یا ان کی حکومت پروٹیکٹڈ رہے. ان چیزوں سے مبرہ ہو کے سوچنا چاہیے، اور جو ہے تبھی جا کر پالیٹکس سیدھی ہوگی. بے شک. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، یہ معاملہ ہے، اور اس وقت سیاسی جو قوتیں ہیں یقینی طور پہ یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ الیکشن ہونے چاہیے، ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، نہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس طرح یہ چل نہیں سکتی. لیکن یہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو اس طرح مت دیکھیں کہ کوئی بہت بڑی سیکیورٹی ہے کسی پارٹی کے لیے. تاریخ کا تھوڑا سا ذکر ابھی کر دیا سہیل وڑائچ صاحب نے. تاریخ دیکھ لیں اور پھر دیکھ لیں کہ آرمی چیف نہ آپ کو بچاتے نہ کچھ کرتے. اور آرمی چیف اس وقت جو ہیں اگر وہ جنرلی نیوٹرل رہے اور اپنی جگہ پہ رہے جو ان کی کانسٹیٹیوشنل جگہ ہے آرمی چیف کی، تو پھر سیاستدانوں کو بڑے کام کرنے ہوں گے، بڑے طریقے سے چلنا ہوگا، پرفارمنس بہتر کرنی ہوگی. دین دے ول بی دا موسٹ پاورفل. اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.